सुल्तान को यूँ लगा जैसे ये चेहरा इसका पुराना शनासा हो। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे हम्माद, तुम? इसके मुंह से निकला। हाँ, यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम यहाँ कहाँ से आए? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि तुम्हें देखकर मुझे किस कदर हैरत हुई है? सुल्तान के मुंह से आवाज़ निकली। इसकी निगाहें इस हुस्न के पैकर की जानिब उठीं जिसका कुंदन सबदन देखने वालों पर तिलमिला तारी कर रहा था। सुल्तान की निगाहें इसके दिल फरेब चेहरे का जायज़ा ले रही थीं। फिर अपनी झींप मिटाने के लिए वो एकदम पलटा और कहा, बैठो हम्माद, तुम बैठो। और वो दोनों बैठ गए। सुल्तान को चक्कर आ रहे थे। आखिर ये क्या हो रहा है? वो किस शहर में गिरफ्तार हो गया है? इसे यूँ लग रहा था जैसे कुछ पुरस्रार कुव्वतें इसके गिर्द जाल बुन रही हैं। ये चेहरा भी इस पानिया के चेहरे से मिलता जुलता था और इस कदर हसीन था कि नाकाबिले यकीन कहा जा सकता था। इस हसीन मुजस्मे की शक्ल व सूरत भी इस पानिया से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती थी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है हम्माद। मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? हम लोग सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे। सुल्तान ने वेटर को इशारा करके बहुत सारी चीज़ें लाने को कहा। मगर मैं इस वक्त कुछ नहीं पीना चाहती। लड़की की आवाज़ उभरी। इसकी आवाज़ इसकी सूरत से ज़्यादा दिलकश थी। सुल्तान को ऐसा लगा जैसे जल तरंग बज उठे हों। नहीं, कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आप पी लीजिए। और वो खामोश हो गई। सुल्तान कहने लगा, तुमने इनसे मेरा तारुफ नहीं करवाया। मुझे नीलाब कहते हैं। वो खुद ही अपना तारुफ कराने लगी। फिर बोली, और आपके बारे में मुझे पता ही चल चुका है कि आपका नाम सुल्तान है। वो मदम सी आवाज़ के साथ बोली। इसकी आवाज़, इसकी मुस्कुराहट और कुंदन की तरह दमकता हुआ बदन सुल्तान के होश व हवास पर बिजलियाँ गिरा रहा था और वो न जाने किस कैफियत का शिकार हो गया था। फिर इसने हम्माद की तरफ देखा और बोला, मगर तुम यहाँ कब आए? बस यूँ समझो ये सब नीलाब की मेहरबानी है। इसे मगरिब से ज़्यादा मशरिक़ से लगाव है, इसलिए मुझे इसका साथ देना पड़ा। नीलाब तुम्हारी कौन है? सुल्तान ने पूछा। जानो जिगर, और इसके बाद बहुत जल्द तुम इसे भाभी कहने का हक हासिल कर लोगे। हम्माद ने मुस्कुराते हुए कहा और शोख निगाहों से नीलाब के दिलफरेब वजूद का जायज़ा लेने लगा। कुछ रस्मी अल्फाज अदा करने ज़रूरी थे। चुनांचे सुल्तान ने कहा, मैं आप दोनों को इस मुक़द्दस रिश्ते में मुंसलिक होने की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। कहने को तो इसने ये अल्फाज कह दिए, लेकिन दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। लम्हों का जादू बिखर रहा था। हकीकत की बेरहम देवी इसकी रूह पर कचौके लगा रही थी। पता नहीं ये सारे हसीन वजूद दूसरों में तकसीम क्यों हो गए हैं। क्या सोच रहे हो? हम्माद की आवाज़ सुनकर वो चौंका। बस मैं माजी के कब्रिस्तान में भटक रहा था। माजी में अगर हुस्न की पजीराई हो तो इंसान इसके बारे में हमेशा सोचता रह जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पजीराई न हुई हो तो फिर माजी से निकल कर हाल के रास्तों पर चलना चाहिए। शायद चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कहाँ रह रहे हो तुम? सुल्तान ने पूछा। बस वो थोड़े फासले पर मेरा होटल है। तुम यहाँ आए हो तो हमारे साथ रहो। क्यों होटलों में भटकते फिर रहे हो? हम्माद ने कहा। नहीं डियर, मेरी जहनी हालत ऐसी नहीं कि मैं दूसरों के साथ रह सकूँ। हाँ, ज़रूर चाहूँगा कि जब तक तुम इस शहर में मौजूद हो मुझे मिलते रहो। मैं ज़रूर तुमसे मिलूँगा। अच्छा अब इजाज़त दो, कल मुलाकात होगी। हम्माद ने कहा। मुझे इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा? सुल्तान ने कहा। नहीं, ये वादा मैं करती हूँ कि कल इनकी यादाश्त इन्हें लौटा दूँगी। हम्माद की बजाय नीलाब ने जवाब दिया। इनके जाने के बाद सुल्तान ने बिल अदा किया और अपने होटल पहुँच गया। यहाँ वो अजूबा इसका मुंतज़िर था, यानी दानिश। तुम मेरी हिदायत पर यकीन नहीं करोगे। मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कि तुम फ़ौरन इस मुल्क को छोड़ दो, मगर तुमने मेरी बातों पर तवज्जो नहीं दी। देखो अभी कल दोपहर तक का वक्त तुम्हारे पास है। अगर तुम चाहो तो अपनी जहनी उलझनों से निजात हासिल कर सकते हो, वरना फिर अपनी हमाकत की सज़ा भुगतने के मुंतज़िर रहो। तुम शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते दानिश। मैं जहाज़ जलाकर घर से बाहर निकला हूँ और मेरी वापसी किसी तौर मुमकिन नहीं। मैं एक पत्थर का इंसान हूँ। ख़तरात से भागना मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है। तुम अगर खुलूस से ये सब कुछ कह रहे हो तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मगर एक बात समझ लो, मैं अब मुसीबतों की तलाश में हूँ और जब तक वो मुसीबतें मुझसे नहीं टकराती मैं इसे तलाश करता रहूँगा। वो थोड़ी देर तक सुल्तान की सूरत देखता रहा, फिर बोला, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता रहूँगा, इस पर यकीन करो न करो। जब वो चला गया तो सुल्तान ने गहरी सांस ली। ये रात इसके लिए बड़ी हवलनाक थी। अचानक ही इस पर हकीकतों का इंकशाफ होने लगा। क्या है ये सब कुछ? ऐसा लगता है जैसे समंदर पर सफ़र मेरे लिए एक अजाब है या वक़्त मुझे कोई सज़ा दे रहा है। ना प्रोफेसर साहब से मेरी शनासाई थी, ना इस लड़की ज़मुर्द से जिसका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ था, ना मैं सुहेल को जानता था और ना ही दानिश और हम्माद को। फिर मेरे जहन में अचानक ये भटकी भटकी कैफियत कैसे तारी हो जाती है? सुल्तान के जहन में
لاتعداد خیال آنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ان فلموں کا خیال آیا جن میں دوسرے جنم کی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس خیال پر ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دیوی دیوتاؤں اور جنم جنماؤں کی باتیں ایک ایسا مذاق ہے جو فلم بنانے والے اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں۔ وہ خود بھی ان کھوکھلی کہانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھلا دوسرے جنم میں اس دنیا میں آنے کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس کی۔ مگر پھر میرے دماغ میں تمام فضول باتیں کیوں آتی ہیں؟ نہ تو میں حماد کو جانتا ہوں اور نہ بوڑھے کو، نہ زمرد کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے، اور نہ اس لڑکی نیلاب کے بارے میں جو اسپانیہ کا ہی دوسرا روپ معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ پتہ نہیں کیا ہے، شاید دماغ میں کچھ کھلبلی پیدا ہو گئی ہے۔ رات کو نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی جب کوئی کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو سہیل کی شکل نظر آئی۔ وہ کافی اداس تھا، تھکے تھکے سے انداز میں اندر آ گیا اور کہنے لگا، معاف کرنا میرے دوست، ان چند روز تک تمہارے پاس نہ آ سکا۔ اس کی وجہ کوئی اور ہی تھی۔ بس یوں سمجھ لو کہ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے لوٹ لیا۔ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے تھکے تھکے انداز، اترے ہوئے چہرے اور پریشان آنکھوں نے سلطان کو متاثر کیا۔ وہ تعجب سے بولا، کیا ہوا؟ تم تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، کیا بات ہے؟ زمرد نے شادی سے انکار کر کے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ سہیل سسک اٹھا۔ کاش مجھے اس سے شدید جذباتی لگاؤ نہ ہوتا تو میں اس عہد شکن لڑکی کی دھجیاں اڑا دیتا، لیکن افسوس۔ اس نے گردن جھکا لی اور افسردگی سے بیٹھ گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں سلطان کے اندرونی گوشوں سے خوشی کا ایک احساس ابھرا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے سہیل کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن شادی سے انکار کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ سہیل نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، اور پتہ نہیں تم کیوں اس قیمتی ہوٹل میں رہنا چاہتے ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ آخرکار تمہارے پاس موجود رقم تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ معاف کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی غریب آدمی ہو یا اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایک دوست کی مخلصانہ پیشکش کو تم نے قبول نہیں کیا۔ پھر صحیح، ویسے تو تم نے مجھے دوسرے دن آنے کو کہا تھا، لیکن تم خود غائب ہو گئے۔ ہاں میں جانتا تھا تم اس انداز میں سوچو گے اور اس طرح کی بات کرو گے، لیکن بس کیا کہوں میں تم سے۔ اچھا اب چلتا ہوں۔ سلطان نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ باتھ روم میں چلا گیا اور پھر باہر نکل آیا۔ یمن کے گلی کوچے اور بازار اس کے لیے اجنبی تھے۔ ماحول، کلچر، زندگی، سب کچھ نیا نیا، اور اس سب کچھ کا نظارہ کرتا رہا یہاں تک کہ دوپہر گزری، شام ہو گئی۔ پھر شام کو اس نے اپنے ہوٹل کے ہال میں حماد اور نیلاب کو دیکھا۔ وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حماد نے اسے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی منگیتر نیلاب بھی خاصی دلچسپی سے سلطان کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہماری آج شام کی ملاقات کو بھول گئے، کیونکہ جب ہم نے آپ کے کمرے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آپ تو صبح ہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مترنم آواز میں کہہ رہی تھی اور سلطان اس کے الفاظ نہ سنتے ہوئے اس کی توبہ شکن حسن کا جائزہ لیتا رہا۔ نیلاب کا شرمایا ہوا چہرہ اور چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ اسے بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مس نیلاب، سلطان نے کہا، اور اسی وقت ایک ویٹر ان کی میز پر پہنچا اور اس نے کہا، مسٹر حماد؟ ہاں کیوں، میں ہوں۔ آپ کا فون ہے جناب۔ اوہ اچھا، میں جانتا ہوں یہ کس کا فون ہے، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور نیلاب نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا۔ سلطان اس وقت بھی نیلاب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھی تھی جیسے آپ کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں آپ کو دیکھ کر حماد کی تقدیر پر رشک کرتا ہوں، سلطان نے کہا اور نیلاب کے چہرے پر سرخیاں دوڑ گئیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، اس نے کہا۔ جی، میں اس کی آئیڈیل ضرور ہوں، لیکن وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس نے سلطان کو ایک دم چوکنا سا کر دیا۔ میں سمجھا نہیں، سلطان نے کہا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، مجھے اس سے ہمدردی ضرور ہے، مگر کوئی شخص محض اپنی دوستی کی خاطر دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ میں اس سے شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ مگر وہ تو آپ کی طرف سے بہت پر امید ہے۔ ہاں وہ ہے، حالانکہ میں نے اسے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ میں اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی، لیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ وہ دولت مند ہے، وہ اگر چاہے تو مجھے ایسی بہت سی لڑکیاں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند کریں گی، مگر مجھے حیرت ہوئی اس بات سے، سلطان نے کہا۔ اچانک ہی حماد ان کے قریب آ گیا اور سلطان کی نگاہیں
اس کے چہرے کی جانب اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے احساس ہوا جیسے اس نے نیلاب کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ ایک سرد سی آواز میں بولا، سوری ڈیئر نیلاب، مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور مجبوری ہے کہ میں اسی وقت رخصت ہو جاؤں۔ مجھے معاف کرنا، تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو چلو، ورنہ مجھے اجازت دو۔ نیلاب تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں ویسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قیام کروں گی۔ اوکے، خدا حافظ، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ نیلاب نے چند لمحوں کے بعد پتھریلے لہجے میں کہا، شاید اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ تقدیر بڑے فیصلے صحیح کرتی ہے، نہ جانے اس کے بعد مجھے کس وقت یہ ناگوار فرض سر انجام دینا پڑے، لیکن اچھا ہوا کہ خود ہی میرا راستہ صاف ہو گیا اور اس نے یہ بات سن لی۔ بہت دیر تک سلطان اس کا چہرہ دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، ایسے واقعات جن میں ایک عجیب سا ماحول تھا، پر اسرار کھنڈرات۔ ان کھنڈرات میں سلطان کی روح کسی آوارہ پنچھی کی طرح بھٹکتی رہی۔ سلطان اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ماضی کے دھندلکوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی آواز ابھری، کیا ہوا، آپ کھو گئے ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں، بس آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ۔ بہرحال مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کیا خیال ہے، اب اٹھیں یہاں سے، اس نے کہا۔ ہاں۔ باہر نکلنے کے بعد نیلاب نے ٹیکسی روکی اور دوسرے دن ملنے کا وعدہ کر کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ سلطان اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہرحال یہ سب کچھ اس کے لیے بڑا عجیب، اور اب تک تو وہ یہ سوچنا بھی چھوڑ چکا تھا کہ نہ جانے زندگی اسے کس راستے پر لے جا رہی ہے، نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا۔ یمن کے شاندار ہوٹل میں رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رات کے بھنور نے سلطان کو اپنے جال میں جکڑ لیا ہے۔ کچھ اور مقصد لے کر گھر سے باہر نکلا تھا، لیکن اب چوہا بن کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ صرف اس بات سے افسردہ تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے ہوش و حواس پر چھا گئی ہے وہ اس سے چھن گئی اور سہیل اس کی زندگی کا مالک بن گیا، لیکن بعد میں اس طرح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اور اب نیلاب، اس نے اس کے ارد گرد عجیب سا جال بن رکھا تھا۔ وہ کسی اور ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، اس نے یہی بات بتائی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کوئی اور بات نہیں بتائی۔ سلطان آنے والی مشکل لمحات کے باوجود اپنے آپ کو اس کی گرفت میں پاتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال حماد شاید یہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی منزل نیلاب میں ہے۔ ادھر نیلاب روزانہ سلطان کے پاس آ جاتی اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے گھومتی پھرتی رہتی۔ یمن کی پراسرار آبادی اپنے اندر کچھ عجیب و غریب صفات رکھتی تھی۔ آخرکار ایک دن اس نے کہا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے چلتی ہوں جہاں تمہیں بہت اچھا محسوس ہوگا۔ سلطان تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نہ جانے کیا سلسلہ تھا اور وہ اسے کہاں لے جانا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد باہر نکل کر وہ ایک اسٹیشن ویگن میں بیٹھ گئی۔ خاص قسم کی ویگن تھی۔ اندر بیٹھ کر ویگن کے سیاہ پردے تان دیے گئے اور وہ کسی نامعلوم سمت دوڑنے لگی۔ نیلاب نے اپنا چہرہ مکمل طور پر نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ پراسرار سفر جاری رہا اور اس کے بعد ویگن رک گئی۔ نیلاب نیچے اتری اور اس نے اترتے ہوئے سلطان کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک عجیب ہولناک سی جگہ تھی۔ رات اندھیری ہونے کی وجہ سے ریت کے ابھرے ہوئے ٹیلے سیاہ بھوتوں کی مانند سر جھکائے بیٹھے معلوم ہو رہے تھے۔ نیچے زبردست ریت تھی اور اس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے اور اس پر سفر کرنا سخت مشقت کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ اور طے کیا تھا کہ سانس چڑھ گیا۔ وہ سلطان کی رہنمائی کر رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ ابھی تک سلطان یہ نہیں سمجھ پایا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ پھر ریت ختم ہوئی اور پتھریلی زمین شروع ہو گئی۔ یہاں پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک ہی نیلاب رک گئی۔ سامنے ہی ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے زور زور سے 3 بار ایک چٹان پر مارا تو اچانک غار کے اندر سے روشنی جھلکنے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ پھر کوئی مشعل لیے غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا ایک اسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کو یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی پراسرار عمل شروع ہونے والا ہے۔ آنے والے نے کچھ الفاظ ادا کیے جس کے جواب نیلاب نے دیے اور اس کے بعد اس شخص کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے اب بھی سلطان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غار صرف غار نہیں بلکہ ایک طویل سرنگ کی شکل رکھتا تھا جو آگے چل کر کشادہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک موڑ سے گھومنے کے بعد پتھروں میں تراشی ہوئی سیڑھیاں نظر آئیں اور وہ شخص مشعل لے کر سیڑھیوں پر رہنمائی کرتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں بھی شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھیں، لیکن راستے میں جگہ جگہ دیواروں میں مشعلیں نصب تھیں۔ بالکل ایک پراسرار ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب و غریب انوکھی کہانی۔ کافی دیر تک سیڑھیاں اترتے رہے اور اس کے بعد ان کے قدم پتھریلی زمین پر آئے۔ اب وہ ایک
بہت ہی وسیع و عریض ہال میں تھے جہاں مختلف مشعلیں روشن تھی۔ ہال بےحد گرم تھا۔ اب اس شخص کی شکل بھی صاف نظر آ رہی تھی جو ان کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ ہال کے دوسرے دروازے سے نکل کر یہ لوگ ایک اور ہال میں پہنچے جہاں دور سے سامنے کی دیوار میں آتش دان دہکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس آتش دان کے قریب ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آتش دان کے لپکتے ہوئے شعلے فضا میں گھٹی گھٹی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ نیلاب نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس شخص کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے گردن جھکا کر کہا، مقدس زرتاش، ہم آ گئے ہیں۔ سلطان حیران نگاہوں سے نیلاب کو دیکھتا رہا جس کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وہ ایک پتھریلے مجسمے کی طرح آتش میں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دفتن ہی آتش دان میں دہکتے ہوئے شعلے تیزی سے بھڑکنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کو یہ محسوس ہوا جیسے آگ کے جہنم نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو۔ حالانکہ وہ آتش دان سے کافی دور تھا، لیکن اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جسم اسے اپنا آگ میں جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے نیلاب کو دیکھا۔ اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ادھر سلطان شدید تپش سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جا رہے تھے، سر چکرا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہوش و حواس واپس آنے لگے۔ تب اس نے محسوس کیا کہ اب وہ ماحول بدل چکا ہے، لیکن اس کے سارے وجود پر ایک عجیب سی کیفیت سوار تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو، لیکن یہ اذیت نہ کسی زخم کی تھی اور نہ کسی اور تکلیف کی۔ بہرحال اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ رفتہ رفتہ اسے یاد آ گیا کہ صورتحال کیا ہوئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں لیکن کچھ نظر نہیں آیا، حالانکہ مدھم مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے زور زور سے ملی۔ تب منظر اس کی نگاہوں کے سامنے نمایاں ہوا۔ قرب و جوار میں چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی پہاڑی جگہ تھی جس کے دامن میں ایک چوڑے پتھر پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ آس پاس گہرے گہرے کھڈے تھے جو خوفناک منہ کھولے ہوئے زندگی کے طلبگار نظر آتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور خوف و دہشت کے عالم میں ایک ایک قدم آگے بڑھانے لگا۔ یہ سب کچھ اضطراری طور پر ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک غار کے دہانے کے پاس پہنچ گیا۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون سا غار ہے۔ کیا وہی ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ قرب و جوار میں نیلاب کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی تھی۔ غار کے سامنے رک کر وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اندر قدم جما دیے۔ کچھ انسانوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس نے غار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، پھر اچانک ہی غار میں دھواں ابھرنے لگا، سفید اور گاڑھا دھواں جو اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اس پر ایک نشیلی سی ہیبت طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ پھر پتھریلے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ حواس بحال ہوئے تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ اس غار میں موجود تھے، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے آپس میں مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور بولا، ہاں کیا کہتے ہو؟ یہ سب کچھ پسند ہے یا وہ چاہتے ہو جو تمہارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے؟ میں ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں، سلطان نے اس شخص کے سوال کا جواب دیا تھا۔